बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज का दिन यकीनी तौर पे तमाम लोगों के लिए बड़ा ही सोगवार है। आज जो एक अफसोसनाक सानहा पेश आया, उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि बड़ा खुशी का मौका होता है ईद उल फितर का जब दिन आता है, और उसके लिए पहले भी हम बात करते हैं कि परदेसी हमेशा कोशिश करते हैं कि घरों की तरफ उनकी रवानगी होनी चाहिए। PIA का तैयारा जो लैंडिंग से सिर्फ 30 सेकंड पहले हादसे का शिकार हो गया, इस वक्त ना सिर्फ पूरी कौम सोगवार है बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक से भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, पैगामात भेजे जा रहे हैं। मगर सवाल यही है कि इस तरह के हादसा तो होते हैं, और इसके ऊपर कहा भी जाता है कि इंक्वायरी कमेटी भी बनेगी, रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी, जो ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सवाल ये है कि छोड़ दीजिए बाकी सानहात को, सिर्फ अगर इसी PIA के तैयारे के सानहे की बात कर ली जाए तो क्या जो ज़िम्मेदार है वो अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचेगा? इस पर मैं तफसील से बात करूँगी, मगर इसके साथ साथ हमेशा हमने एक फॉलोअप दिया है चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक़ भी। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तो आ गई है, तो देखते हैं कि उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कौन कौन अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचेगा। और भी दीगर मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी। मगर हारून साहब, यकीनी तौर पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वाकई हमारा शो आज बड़े सोगवार तरीके से शुरू होने ज़ाहिर है सारा मुल्क सोगवार है। क्या मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है, ईदां ते शबराता यहाँ लोग घरानू आए, मोहम्मद बख्शा वो नहीं आए जड़े आप हथी दफनाए। ज़ाहिर है वो अरशद मलिक साहब एक बात तो ठीक कह रहे थे, अभी उनकी न्यूज़ कि भाई जिन लोगों पे ये हादसा गुजर गया है उनके बारे में भी सोचें। बाकी चीज़ें जो हैं वो सानवी हैं, सानवी एक एतबार से हैं भी मगर नहीं हैं सानवी, इसलिए कि वो जो चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे, उनकी मदद भी करनी चाहिए जो उनमें से ज़रूरतमंद हों। लेकिन ये है कि मैं अरशद मलिक साहब का मेरे दिल में बहुत इकराम है। फॉर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक ऐसे शख्स है जिसने PIA का खसारा कम किया, डिटरमिनेटली, बरात नहीं ली, कोई शुबा नहीं, मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई, तनासब कम हो गया ताख़ीर का, और जो ये एक माफियात बने हुए थे उनका मुकाबला किया, बहुत सी खराबियाँ दूर की। लेकिन उनकी राय से हम एग्री नहीं करते कि जो उन्होंने कहा कि टेक्निकली जहाज़ बिल्कुल ठीक था और पायलट बहुत अच्छा था। पायलट तो अच्छा होगा, पायलट के बारे में तो हम जानते नहीं, तो उनकी राय को हम मान लेते हैं। लेकिन टेक्निकली ठीक था तो गियर क्यों नहीं खुले उसके? लैंडिंग गियर्स बिल्कुल जैम हो गए। लैंडिंग गियर बिल्कुल जैम कैसे हो गए? तो टेक्निकली ठीक तो नहीं था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल कंपनी भी मॉनिटरिंग करती हैं, वहाँ कोई इंटरनेशनल कंपनी का स्टाफ बैठा होता है। जब वो इस्लामाबाद से उड़ा तो उसमें इंटरनेशनल कंपनी का उनके पास रिकॉर्ड पहुँचता है ज़रूर। फिर ये PIA एक बीमार अदारा है, इसमें सिफारिश पर तकर्रियाँ होती हैं। इसमें आपको मालूम है कि ज़ियाउल हक के जो तो दफना दिया गया ना, ज़ियाउल हक के वाक़े में जो 4 आदमी पकड़े गए थे वो चारों इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, ठीक है? तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसके सारे अवामल को देखना होता है। ये उनका इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इसरार को अच्छा नहीं लगा। वो अच्छा, दूसरे चेकिंग के बाद एक अदारा जो कैंसर का शिकार है, स्टील मिल भी, PIA भी, इसको इन्होंने इम्प्रूव किया और उस पर मीडिया इन्होंने पूरा खराज तहसीन पेश किया जिसका वो मुस्तहिक़ थे, कोई उन पर एहसान नहीं किया। लेकिन ये ऐसा लगता है स्टाफ के ज़ेर असर आ गया। अब ये खबरें फीड की जा रही हैं अखबार नवीसों को, कहा जा रहा है कबूतर टकरा गए। और भाई कबूतर तो तब टकरा सकते हैं 2 बजे आसे के बाद जहाज बहुत नीचे आ गया। अच्छा, उसके ऊपर भी मैं बताती हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये आबादियाँ क्यों हैं? कराची एयरपोर्ट के करीब भी आबादियाँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब आबादियाँ, और हर एक ने बनाई हैं, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अस्करी इदारों ने भी बनाई है। और बाकी सामने भी आबादियाँ, हर तरफ, इसलिए कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ज़मीन कीमती होती है। 2 करोड़ पर कनाल बिकती है, तो जाहिर है उसमें बड़ा पैसा होता है। जानों के ज़िया का खर्चा जो अब नजर भी आया, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है अलबत्ता है, उसके इर्द गिर्द आबादियाँ नहीं है, लेकिन कोई बैद नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में तजवीज़ आई थी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के पास 2-4 हज़ार एकड़ ज़मीन है, क्या हो सकती सोसाइटी बना दें, उसे 20-30-50-100 अरब रुपये तो पैदा हो जाते, मगर एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ जाती जहाँ पहले रिसर्च कोई ख़ास नहीं हो रही। देखिए, ये एक बीमार अदारा है। अगर तहकीकात करनी है, मुतल्लिका महकमों के जो लोग हैं कंसर्न, उन्हें अलग किया जाए, मुअत्तल किया जाए। और ये लोकल तहकीक पे किसी को कोई भरोसा नहीं है, किया जा सकता। अच्छा, ये सारे, एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता ये है कि ये सारे हादसे पाकिस्तान में क्यों होते हैं? यही PIA जब बैरून मुल्क जाती है, एक वाक़या कायरा का बहुत पुराना 1960 के करीब का, 63-64 का होगा,
وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا. حادثے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک کہا ارشد ملک صاحب نے, لیکن حادثے وہ جو طیارے ہیں ایئر فورس کے وہ تو زیادہ اڑتے ہیں. حادثوں سے بچا بھی تو جا سکتا ہے. ان کے 83 حادثے ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد, ان کے 22 ہوئے. 4 گنا تناسب کیوں ہے؟ صحیح. اچھا ہارون صاحب, یہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پرندوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ دونوں انجن چونکہ جزوی طور پہ ابھی بند ہوئے طیارے کے, دونوں انجن کیسے خراب ہو گئے, تو یہی کہا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بلندی برقرار نہیں رکھ سکا, جس کی وجہ سے طیارہ جیسے ہی نیچے آیا, ایک سے زائد ایسے پرندے جن کے ساتھ وہ ٹکرا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, میں ان کو سن رہی تھی, کہ باقاعدہ چیکنگ کے بعد طیارہ روانہ کیا گیا تھا, مگر یہ پھر سب کیا ہے, لینڈنگ گیئر کیوں نہیں کھلا, یہی تو چیکنگ سوال کے بعد ہے. روانہ ہوتا. دیکھیے جہاز کا جو سفر ہے نا, وہ ایرکسن کیا ان کا نام ہے, برٹش جرنلسٹ, امریکن جرنلسٹ رہتے کینیڈا میں ہیں, بہت ہی اچھے آدمی, ان کی بڑی دنیا میں تکریم ہے. وہ کہتے ہیں جہاز ایک اڑتا ہوا قید خانہ ہے. بھائی یہ کار تو نہیں ہے, خراب ہوگی تو سائڈ پہ کھڑی کر لی, 2-4 گھنٹے کی تکلیف اٹھا لی. اور یہ ٹرین تو نہیں ہے, خراب ہوگی تو روک لی. ایک طریقہ یہ ہے, یہ کیا اس کی تحقیقات ہوتی ہے, ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو ڈرائیور پہ ڈال دیا جاتا ہے چونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے, اور جب جہاز کا ہوتا ہے تو اس پہ اس کی رپورٹ جو ہے پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہے, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, عام آدمی نہیں سمجھ سکتے, یہ بات درست ہے. لیکن ریٹائرڈ انجینئر ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں, وہ سادہ الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں. اچھا یہ تو طیارے کے بارے میں اب وہ وہی کنفرم کر سکتے ہیں, اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ تو خراب کھڑا تھا, پچھلے سال اس کو ٹھیک کیا گیا تھا, اور لوکل انجینئرز نے ٹھیک کیا تھا. انجینئرز تو اچھے ہیں پاکستان میں بھی, اور اس کے بارے میں کچھ خطوط بھی لکھے گئے تھے بہت پہلے. ویسے آپ کی یہ باتیں سن کے مجھے وہ طیارہ حادثہ یاد آ گیا جو جنید جمشید کے ساتھ پیش آیا تھا. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا, جہاز کھڑے تھے, پھر ٹھیک ہوئے, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, اور پھر وہ حادثہ ہو گیا. آدھا گھنٹہ پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اطلاع ہے کہ شکایت ہوئی کہ ٹھیک نہیں ہے, پھر اس کو ٹھیک کیا گیا. اس کا اگر یہ اطلاع درست ہے, وہ تو انکوائری میں ساری چیزیں آ جائیں گی, قبل از وقت ہم ججمنٹ تو نہیں دے سکتے, تو پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا. پھر یہ وہ ادارہ ہے جس میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بے تحاشا سفارشی لوگ بھرتی کیے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں ہمارے پائلٹ بہت اچھے ہوں گے, اب اچھے ہوں گے, چلے مانتے ہیں, لیکن جعلی ڈگریوں پہ بھی یہاں لوگ نوکریاں کرتے رہے ہیں. بڑے بڑے ہیڈز تھے جو جعلی ڈگریوں پر یہاں پر موجود رہے ہیں, اور تبھی اتنی تباہی ہے. یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ضرورت سے 4-5 گنا سٹاف رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے, اس کی وجہ بتائیں. بھائی ان کو پیسے دے دیں, گھر بھیجیں. وہ ایک لڑکے سے پوچھا ٹیچر نے کہ اگر 10 آدمی ایک مکان ایک مہینے میں بنائیں تو 1000 آدمی کتنے بنائیں گے؟ اس نے کہا بنے گا ہی نہیں, 1000 آدمی کیا مکان بنائیں گے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. او بھائی ایک منیمم حد تک, ایک خاص حد تک سٹاف تو ہیلپ فل ہوتا ہے, بالکل. اس کے بعد زائد سٹاف پرابلم پیدا کرتا ہے. اصل میں فالٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, انکوائری بھی ہونی چاہیے, اور وہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو اثر انداز ہونے سے روکنے کے لیے انہیں معطل کیا جائے. بالکل معطل, انہیں الگ رکھا جائے. معطل یہ نہیں کہ ضرور سزا دی جائے, سوائے لاہور ایئرپورٹ کے جہاں سے وہ اڑا ہے ان لوگوں کو تو لازمی, باقی لوگ جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے تحقیقات, صرف انکوائری تک, اور باہر سے لوگ بلائے جائیں. آخر یہ طیارے آپ نے خریدے ہیں فرانس سے اور امریکہ سے خریدے ہیں, تو تحقیقات بھی ان سے ہونی چاہیے. اگر پائلٹ ہر 6 ماہ بعد ٹریننگ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو باہر سے آ سکتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, ان چیزوں کو کیسے روکا جائے؟ چلیے ایک اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو لے کے. جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جاتی ہیں ایئرپورٹس کے قریب, زمین چونکہ قیمتی ہوتی ہے مگر لوگوں کے جانے بھی قیمتی ہیں, وہاں پر جنہوں نے گھر خریدے, اب یہ جو حادثہ جانے ان کے لیے قیمتی نہیں ہے, زمین ہی قیمتی ہے. زمین پہ گھر بنتا ہے کئی کروڑ روپے اس کی مالیت ہوتی ہے. یہ تو ایویشن کے قوانین کے بھی بالکل خلاف ہے. ظاہر ہے خلاف ہے, احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے, یہی تو رونا ہے, اور کیا مصیبت ہے, یہی تو رونا ہے. کسی قاعدے قانون کے خلاف ورزی نہیں کی جاتی, پابندی نہیں, پاسداری نہیں کرتے, اس کا انجام پھر دیکھا, سب نے دیکھا. اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنا جس کی چھتیں ٹپکتی ہیں, بالکل, اور ایسی جگہ بنا دنیا میں نہیں بن سکتا جو اسلام آباد میں بنا. 20, 25, 30 فٹ گہرے گڑھے تھے. اتفاق سے وہ جگہ میں نے دیکھی تھی ایئرپورٹ بننے سے پہلے. میں وہاں کسی کام سے گیا تھا 1-2 دفعہ, وہ کوئی صاحب تھے, ان کی زمین تھی, وہ مجھے دکھانے کے لیے لے گئے تھے. تو وہاں تو ایئرپورٹ بننا بجائے خود ہی ایک
کوئی منصوبہ تھا, سازش کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, بہت ہمارے استعمال ہوتا ہے. بڑوں نے پیسہ کہ بھی وہ بنایا نا اس میں. اپنا یہ تھا روات کے قریب بے شمار ہموار زمین تھی اور سڑکیں تھی کھلی ڈبل, اسلام آباد ہائی وے بڑی شاندار, اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا نہ اسلام آباد سے آنے میں نہ پنڈی سے آنے میں. تو وہاں نہیں بنا, غلط جگہ پہ بنا, اس میں 100 ارب روپے بھی خرچ ہوئے بالکل, جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور جس نے دل چاہا وہ اپنا مال بھی اس نے سمیٹا, اور اس کے آس پاس کی زمین ابھی بھی اسی طرح سے. چلیے, مال سمیٹنے سے یاد آیا ہارون صاحب, اس کے اوپر چلے مزید بھی بات کریں گے, مگر ابھی جو شوگر کی رپورٹ, فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے, وہ تو بڑی سنگین ہے, مگر ترین صاحب تو ماننے کار نہیں ہے. اپوزیشن کہتی کہ خان صاحب, ترین صاحب کا بھی ایک نقطہ نظر ہے نا. ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ الزام درست نہیں ہے کہ میں کم قیمت ادا کرتا رہا ہوں, اور جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا دوہرے رجسٹر رکھے جاتے ہیں, رپورٹ میں ترین صاحب کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا نقطہ نظر ہے. جو فردر انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا, یہ تو رپورٹ ہے نا, اس پہ انکوائری ہوگی, یہ عدالتوں میں جائے گا. ویسے ایک بات ہے, آپ مجھے بتائیے, اس میں کون سی بات ہے جو ہمیں معلوم نہیں تھی؟ یہ ضرور اس نے واجد ضائع نہیں ہے کہ ہر چیز ڈاکومنٹ کر دی, تمام پہلو واضح کر دیے. ہمیں معلوم تھا کہ بیشتر فیکٹریاں, سب کے سب لوگ تو جرائم پیشہ نہیں ہوتے, کسی بھی پیشے کسی بھی شعبے میں سب لوگ برے نہیں ہوتے, ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. دیکھیے بیشتر لوگ جو ہیں وہ پورے پیسے دیتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ جو تناسب وہ دکھاتے ہیں کتنے % چینی نکلتی دنیا میں, 12 سے 16%, 12.5 سے 16% نکلتی, یہاں کیوں 9 سے 10% نکلتی ہے. یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ پیسے بہت تاخیر سے ادا کیے جاتے ہیں, پورے نہیں دیے جاتے. یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ سٹا اس پہ ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ مصنوعی طور پہ گرانی پیدا کی جاتی ہے. اور دوسری جو اس رپورٹ میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اجازت تو وزیر اعظم نے دی, کابینہ نے دی. صحیح, بالکل بالکل. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے اجازت کیوں دی؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نامکمل رپورٹ ہے. اور رہ گئے عثمان بزدار, وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, جن کو یاد 3 ارب روپے کا معاملہ ہے, کوئی 200-300 روپے کا معاملہ, 2-3 لاکھ کروڑ کا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی بھول بھی جاتا ہے, انسان بھولتے ہیں. لیکن اتنی بحث ہوئی, اتنی بحث کے بعد تو بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے. اگر کوئی دیکھیے وہ جنید جمشید والے طیارے کا جو حادثہ پیش آیا تھا, تو سہگل صاحب مستعفی ہو گئے تھے, اور بعد میں یہ ثابت ہوا تھا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. ارشد صاحب, ملک ارشد صاحب, پتہ نہیں یہ بات کوئی معزز آدمی ہیں, ان پہ نکتہچینی کرنے کو جی نہیں چاہتا. کام بھی کرتے رہے ہیں وہ, کام انہوں نے بڑا شاندار کیا, ان کو سپورٹ بھی عوام نے دی ہے جی, ان سے بڑی اچھی توقعات ہیں. اور یہ توقع ہے رپورٹ میں. آج انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس سے تو مجھے اتفاق نہیں ہے, لیکن امید ہے ان کے ہوتے ہوئے رپورٹ کے کور کمانڈر صاحب بھی گئے, آرمی چیف بھی انٹرسٹڈ ہوں گے, اور لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے, فضائیہ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے. بہت اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے, تو امید ہے رپورٹ تو ٹھیک آئے گی. اس رپورٹ کا اچھا, چینی کا آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب ہمیں معلوم تھا, یہ ہوتا کیوں ہے؟ اور یہ صرف چینی میں نہیں ہو رہا, یہ کون سا سیکٹر ہے جس میں نہیں ہو رہا؟ جو کپڑا فیصل آباد میں بنتا ہے وہ اگلے دن کراچی میں جعلی بن رہا ہوتا ہے, جو کراچی میں بنتا ہے اگلے دن فیصل آباد میں بن رہا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کسی سیکٹر میں چلے جائیں, آٹو موبائلز میں چلے جائیں, ہمارے ہاں جو گاڑیاں بن رہی ہیں وہ انفیریئر ہیں, اس میں وہ سیفٹی سسٹمز نہیں ہیں, یہی گاڑیاں آپ کہیں چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کاروباری طبقہ بڑا بارسوخ ہے, ان کے لوگ بریف کیس لیے گھومتے رہتے ہیں. دیکھیے نا, مرکزی حکومت نے کہا کہ صوبائی حکومت چاہے تو دے سکتی ہے, صوبائی حکومت تعامل کرتی ہے. ایسی کالج سے دولت کے انبار پڑے ہوئے تھے, یہاں 3 ارب روپے دے دیے. بھائی ایک طرف تو آپ کا کاسٹ جو ہے وہ زیادہ بتاتے ہیں چینی کی, ٹھیک ہے, یعنی جو رپورٹیں ہیں اس کے مطابق جو کاسٹ آتی ہے 50-52 روپے بکنی چاہیے, 80-90 روپے تک پہنچی, 80 روپے تک. تو لوگ ایک بات پوچھتے ہیں. آج ایک آدمی نے ایک بڑا دلچسپ فون کیا, اس نے کہا کہ گواہوں سے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور ان پہ خدا کا غضب نازل ہو اگر وہ جھوٹ بولیں, تو یہی ججوں سے بھی لینا چاہیے حلف, اور وکیلوں سے بھی لینا چاہیے. یہ تو لٹکتے رہے گا معاملہ, نہ کسی کو نائب سے جتنے میسیجز آئے ہیں. رات اس کو واجد ضیاء کو ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا کہ وہ میں تو خیر انہیں جانتا ہوں, مجھے یہی امید تھی کہ وہ صحیح رپورٹ دیں گے, وہ صحیح دی انہوں نے, وہ تو خراج تحسین. اور عمران خان اس معاملے میں داد کے مستحق ہے کہ انہوں نے چھاپ دی, ورنہ چھپتی نہیں تھی جو کسی کا.
اچھا بھئی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ برسوں، اور وکیلوں کا تو کام ہی یہی ہے، کروڑوں روپے، جو لوگ ارب پتی ہیں جو وکیل وہ رکھتے ہیں اس کو 2 4 10 کروڑ روپے دیتے ہوئے اسے کیا تعامل ہے؟ اور وہ تو لٹکاتے رہیں گے. یہ وکیل وہ تو نہیں ہے کہ جس کا مقصد حصول انصاف ہو. ایک طرف تو 2-3 کروڑ والی فیس والا وکیل کھڑا ہوتا ہے، دوسرے سے 2-3 ہزار والا کھڑا ہوتا ہے. پروسیکیوشن کا فرق تو وہیں پر آ جاتا ہے. 2-3 ہزار تو نہیں، 2-3 لاکھ مطلب وہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، بڑا فرق آ جاتا ہے. جتنے بڑے جرائم پیشہ ہیں انہیں بڑے بڑے وکیل. اور معذرت کے ساتھ جج صاحبان کو پتہ ہے یہ بھاری وکیل ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ان کے دلائل بھی زیادہ مؤثر ہوں گے. نہیں، وکیلوں کا ویسے بڑا نفسیاتی اعتبار. جو ہمارا دیکھیے، اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ہوتا ہے انصاف سے. تحریک انصاف آئی تو ہوئی ہے، اور کون سا انصاف مانگ رہے ہیں؟ انصاف سے ہوتا ہے. انصاف کے ادارے 2 ہیں ویسے تمام سرکار میں انصاف ہونا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں جو 4 منزلہ بلڈنگ سے جہاز کی دم ٹکرائی ہے، یہ جو وہ بلڈنگ اتھارٹی ہے سندھ کی، اس کے بارے میں روز اخبار نویس کہتے ہیں کہ یہاں ایک کام نہیں ہو سکتا سادہ سا پیسے دیے بغیر. اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جرائم پیشہ پراپرٹی ڈیلرز کو. اور کتنا بھی کوئی احتجاج کرے کوئی پوچھتا وہاں نہیں ہے. بات یہ ہے نہ آپ نے پولیس ٹھیک کرنی ہے، نہ آپ نے عدالت ٹھیک کرنی ہے. بھائی رپورٹ تو آ گئی، اب انکوائری، اب اس میں مقدمات کی تیاری. نیب کا حال ہمیں معلوم ہے، عدالتوں کا حال ہمیں معلوم ہے. پیشیاں پڑتی چلی جاتی ہیں. جو کیس ہم اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک پیشی، دوسری پیشی، تیسری پیشی، چوتھی پیشی. یہ خرابیاں عمران خان نے پیدا نہیں کی ہیں، اس کو پیدا کی ہوئی ملی ہیں. لیکن کہیں سے بگننگ کی ہے آپ نے. کل مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے عمران خان صاحب. آپ خرابیوں کی بات کبھی آپ پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش آپ نے کی؟ خرابیوں کی بات جہاں آپ نے کوشش کی پختونخوا میں تھوڑی بہت کوشش کی، حالانکہ اس میں بھی دھرنے میں ہی لگے رہے. جہاں تھوڑی بہت کوشش کی لوگوں نے آپ کو ریوارڈ کیا. پنجاب میں کیوں نہیں پولیس کو ٹھیک کرتے؟ چلیے یہ تو اصلاحات تو بجا ہے، آپ بجا فرمانے اصلاحات ہونی چاہیے. میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے چونکہ بات ہو رہی ہے چینی اسکینڈل کے اوپر. اس وقت تمام اپوزیشن اس بات پر یکجا ہے کہ اصل ملزم خود عمران خان صاحب ہے. کیبنٹ اس چیز کا فیصلہ دے دیتی ہے اور کچھ سوالات بھی اٹھے، ان سوالوں کا جواب بھی ہارون صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے. مگر یہ بات بالکل درست ہے کہ تحقیقات نہیں ہوتی. ڈراپ سے متعلق ہم بار بار بات کرتے ہیں کیسے ادویات کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ کھایا گیا، کتنا بڑا اسکینڈل ہے، مگر تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ بھی جانیں گے. ایک بریک سے واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ہارون صاحب، عمران خان صاحب کیا بات کر رہے تھے؟ کیبنٹ کی طرف سے منظوری ہوئی، خان صاحب براہ راست اس چیز کے ملزم ہے، ایسا کہنا اپوزیشن کا. اپوزیشن کہتی ہے جب فیصلہ ہوا تب صورتحال کا جائزہ نہیں لیا گیا. جب قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی تو پھر ایکسپورٹ کیوں نہیں روکی گئی؟ مافیا تھا اس کو سبسڈی کیوں دی گئی؟ نہیں، وہ تو اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، اپوزیشن بھی تو ذمہ دار ہے. سبسڈی 3 ارب روپے دی گئی، غلط کیا گیا، یہ اب کنکلوژن ڈرا کیا جا رہا ہے. تو 29 ارب روپے جو شریف خاندان نے دیے، الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں. نہیں، الزامات کے واقعہ انہوں نے دیے نا جی. اور ایک حکمران خاندان جو حکومت میں تھے 85 96، وہ فیکٹریاں کیسے لگا سکتے تھے؟ کہ حکمرانوں کا کام کاروبار کرنا ہوتا ہے. کل عمران خان صاحب ایک شوگر مل لگا لیں. ویسے دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، عمران خان کو وہ اپنا شوگر مل لگانے کی وہ پیشکش کی گئی تھی. وہ جب ورلڈ کپ جیتا نا، تو کس نے کی تھی؟ جب ایک تو جب ان کو وہ چھوڑ گئے نا کرکٹ، تو جالک نے بلا کے کہا کہ نہیں، لوگ چاہتے ہیں آپ کھیلیں اور یہ چیلنج قبول کریں گے. وہ چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسٹ انڈیز کا دورہ تھا اور جو آپ چاہیں میں کرنے کے لیے تیار. اس وقت بھی لوگوں نے کہا شوگر میں لگا لو. اچھا، بعد میں بھی ایک موقع پر خود مجھے بتایا تھا ایسے سچری بات کرتے ہوئے. تو اب عمران خان صاحب شوگر مل لگا لیں فرض کیجئے، تو ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ تو بھائی آپ کو پنجاب کی چیف منسٹری ملی تھی، آپ کو آپ شوگر ملیں بھی لگائیں، کاٹن کے ایریا میں لگائیں اور بے تحاشا لگائیں جتنی آپ لگا سکتے تھے، اور ان کو فائدہ پہنچایا جس طرح پہنچایا. اور مشینری بھی آپ نے شرط عائد کی ہر ایک نے جس نے شوگر مل لگانی چاہیے کہ اتفاق سے خریدیں.
ماضی کا جتنا بھی ملبہ ہے وہ خاندان پہ پھینکا جا رہا ہے نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے اوپر صرف حال ہی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ابھی جو معاملہ سکینڈل ٹاپ کا ہے نا واضح ہے نا، اگر عمران خان صاحب کوئی اصول پسند آدمی ہیں تو ان سے کہیں، عثمان بزدار سے، بیٹا گھر جاؤ جا کے اس ٹاؤن کمیٹی کا الیکشن لڑو اور وہاں گھوسٹ ملازم رکھو جیسے پہلے رکھے ہوئے تھے. خواب بھی رہ جانا یہ آپ کا، مجھے لگ رہا ہے تو خواب ہی رہے تو عمران خان صاحب بھی تاریخ میں اسی طرح، ایک دفعہ میں نے غصے میں کہا تاریخ میں تم اسی طرح ریکارڈ ہوگے جیسے میں تمہیں ریکارڈ کروں گا، اس لیے کہ میں تمہیں جانتا ہوں میرے بھائی. تو وہ اپنا ریکارڈ خراب کریں گے. یہ ویسے انہوں نے جرت مندی کی، اس کی میں انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے رپورٹ چھاپی. اچھا ایک چیز جو چیز اچھی ہے وہ ذمہ دار ہے، عمران خان صاحب ذمہ دار ہے، نواز شریف ذمہ دار نہیں ہے جو دی جاتی رہی، شہباز شریف ذمہ دار نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ فیکٹری لگاتے رہے. لوگوں نے تو عمران خان کو ایکسیپٹ اسی لیے کیا کہ یہ دونوں خاندان کرپٹ تھے. ان کے تو ہم ہی بھی کہتے ہیں، لگاتے ہیں تو کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں. کیا کہنے بھائی، کہ بڑے لاہور یہ بات کرتے ہیں، کیا کہنے لاہور والوں کے، لاہور دا کولیسٹرول کیپٹل آف دی ورلڈ، کھانے کے سوا کام ہی کوئی نہیں. میں اتنی بھی باتیں اب نہیں برداشت کر سکتی ہارون صاحب لاہوریوں کی. اچھا ایک چیز کے اوپر عمران خان صاحب واقعی کریڈٹ لے سکتے ہیں، مگر اس میں تاخیر ہے. ڈراپ کی ہم بات کر رہے ہیں، ادویات کا کتنا بڑا اسکینڈل تھا ہارون صاحب. نہیں کچھ بھی نہیں کیا خان صاحب نے. یہی تو کہہ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا کریڈٹ لے سکتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر کریں، مگر کچھ بھی نہیں کر رہے. کوئی کرنے کا ارادہ ان کا نظر نہیں آ رہا. یہ تو جب تک بات پھیلے گی نہیں. بھائی اختر حسین صاحب تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2001 سے 2004 تک ان پہ کرپشن کے 3 مقدمات ہیں. پھر انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کرایا، میں فوت ہو چکا ہوں، وہ ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ فوت. اچھا وہ جو ان کے ساتھ کرپشن میں دوسرے تھے، یہ بڑے بارسوخ آدمی ہیں، وہ سب کو سزا ہو گئی، یہ بچ گئے. پھر انہوں نے عاصم رؤوف صاحب کو بنا دیا. اور یہ الزام یہ ہے، اس کی خان صاحب تحقیقات کرائیں، کہ وہ تو ان کو جس ڈیٹ سے انہیں مقرر کیا اس وقت تو وہ ملک میں نہیں تھے، پچھلی تاریخوں سے مقرر کر دیا. اور خود بھی پھر وہ اپنا ہو گئے، وہاں سینئر افسر بن گئے. اور یہ کہا جاتا ہے عاصم رؤوف ان کا لگایا ہوا پودا ہے. اور بہت سنگین باتیں ہیں. جو ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کرائی ہی نہیں انڈیا سے جو دعائیں منگائی، ایسے انلسٹ کر دیا پیرس میں، اور دگنی قیمت پہ 3 گنا قیمت پہ منگوائیں. اور انڈیا میں انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اور فیکٹری اونرز کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہے. یہ وہاں سے خام مال درآمد کرتے ہیں، اور یہ درآمد کرنا بند کرتے ہیں، اور ان میں بہت سے کروڑ پتی ہو گئے، شاید بعد ارب پتی بھی ہو گئے. یہ ایک پورا ٹولہ ہے، اس کی تحقیقات ہوتی نہیں ہے. آپ بتائیے ایک ایسا آدمی جس پہ کرپشن کے الزامات ہوں، وہ سرٹیفکیٹ جمع کرائے، میں بہت ہو گیا ہوں، اور وہ پھر واپس آ جائے ادارے میں. آج کل معطل ہے ویسے. اچھا وہ جو ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ بات درست ہے کہ انہوں نے انڈیا میں فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ تو صحیح ہے نا 436 دعائیں منگائیں، ڈاکٹر ظفر مرزا کے مالی اختیارات سلب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے کون سے وہ اختیارات استعمال کر رہے تھے؟ وہ تو بچے اسی لیے کہ وہ تو ڈرائیو والے کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب تو نہیں کر رہے تھے. میں تو حیران تھا کہ ڈاکٹر صاحب بچ کیسے گئے. بچے اسی لیے. وہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اتنی بدنام ہے. جس طرح یہ ایک پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیے بغیر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایف بی آر کو تشکیل 9 کے بغیر ٹھیک نہیں ہے. ڈریپ سے بندے نکالے بغیر پوری تحقیقات. اور خان صاحب نہیں کرانے کے موڈ میں قطعاً. وجہ ان کو کیا پڑی ہے؟ ان کا کوئی ذاتی نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے اور بہت سے لوگوں کو معاف کیا ہے. انہوں نے خسرو بختیار کو نہیں معاف کیا ہوا. خسرو بختیار کے خلاف کون سی تحقیقات ہو رہی ہے؟ وہ کہا نہیں تھا نیب کے چیئرمین نے کہ ایک وزیر ایسا ہے اس کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، اور اس کے باوجود میں نہیں ہٹا رہا اسے چونکہ حکومت ڈیسٹیبلائز نہ ہو جائے. وزیر تجارت کیسے ہٹائیں گے؟ یہ تو سب وہ لوگ ہیں. وزیر تجارت صاحب کے پاس وہ رپورٹ کہتی ہے کہ کوئی معقول جواز نہیں تھا. وہ کہتے ہیں سٹاک پورا تھا. جیسے ارشد مرزا صاحب نے کہا جہاز بالکل ٹھیک تھا، جہاز بالکل ٹھیک تھا، بہگ گیا. ہاں جی، اگر امان اللہ خان مرحوم کی اصطلاح استعمال کی جائے تو اس نے جہاز نے بھنگ پی لی تھی. ہاں جی، یہ ہارون صاحب بڑا ہے افسوس کا واقعہ، اس کے اوپر نہ آپ کریں یہ مذاق. نہیں، کیوں کہتے ہیں کہ جہاز بالکل ٹھیک تھا؟ جہاز خراب تھا.
اور اس میں مجھے جب اچھا وہ مجھ سے غلطی ہوگی اسلام آباد سے نہیں ایسے میں نے کہہ دیا لاہور سے کر چکے تھے خود ہی, وہ لاہور سے کراچی کی طرف جا رہا تھا, آپ تصدیق کر چکے تھے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے, میں تو آج ایک اسٹیٹمنٹ سن کے بڑی حیران اور پریشان ہو گئی ہوں ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کہہ رہے تھے کرونا کے حوالے سے لوگ نکل تو رہے ہیں, ابھی پنجاب کی میں نے خبر آج دیکھ رہی تھی کہ 10 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہیں گی, آج سارے بازار کاروبار جو کچھ بھی آپ کا ہے دکانیں شکانیں سب کھلی رہیں گی. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نتائج نکلیں گے اس کے ذمہ دار لوگ خود ہوں گے, حالات بڑے سنگین ہیں, ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے. نہیں تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا, لوگ خود ہی ذمہ دار ہو گئے نا, کیوں نہیں ماسک پہنتے, نہ کھولیں 10 بجے تک کاروبار, کیوں کھلوا رہے ہیں؟ نہیں وہ کھول, دیکھیے نا وہ تو اس سوال کا جواب میں بارہا آپ کو, یورپ اور امریکہ بھی اس کا متحمل نہیں ہے. اچھی خبر یہ ہے کرونا کے معاملے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, سپٹمبر میں دوا آکسفورڈ والی بننا شروع ہو جائے گی. $1 بلین امریکہ نے پے کر دیے. ظاہر ہے وہ پہلے برطانیہ کو دیں گے اور پھر وہ امریکہ کو دیں گے 40 کروڑ کی تعداد میں, پھر دوسرے, لیکن دباؤ اتنا ہوگا 90 کمپنیاں کام کر رہی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 100 کمپنیاں کام کر رہی ہیں. لہٰذا اگر ہم پیسے دیں, دیکھیے فرض کیجئے ہم بھی, انہوں نے $1 بلین امریکہ کے لیے تو پینٹس ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے, لیکن ہم بھی اگر $200 ملین دے دیں ایڈوانس بڑے شہروں کی حد تک ویکسینیشن شروع ہو جائے, کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ ہوگا, کم قیمتیں تو اس کی کم ہوگی. اور ماڈرانو جو کمپنی ہے وہ بھی قریب پہنچی, انہوں نے تو انسانوں پر ٹیسٹ کر لیے, ماڈرانو نے بھی کر لیے, اور اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ریئیکشن ہوئے, یعنی زیادہ مقدار جب دی گئی تو معمولی سے ریئیکشن ہوئے, کوئی اس میں ڈیتھ وغیرہ نہیں ہوا. باقی ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں, کچھ ابتدائی سے آگے مراحل میں ہیں. اور چینی ایک بڑا عجیب کام کر رہے ہیں کہ جتنی ریسرچ ہے, جو بنیادی طور پر معلومات مل رہی ہیں وہ ڈال رہے ہیں انٹرنیٹ پہ تاکہ دنیا کے سائنسدان اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور چینی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے بنا لی تو ہم مفت دیں گے دنیا کو. پاکستان میرا خیال پہلے ایک مطالبہ کر بھی چکا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا پیریڈ کم رہ گیا, انشاءاللہ نومبر دسمبر تک یہاں بھی اویلیبل ہوگی, ویکسین لگے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا, اللہ انسانوں کو بہت دیر امتحان میں نہیں ڈالتا. جنہوں نے ٹھیک ہونا تھا, سمجھنا تھا, وہ سمجھ گئے. جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا, اب ووہان میں انہوں نے پابندی لگائی ہے جنگلی جانور نہ کھاؤ. جب آدھی دنیا جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہو گئی اور اس کی معیشت تباہ ہو گئی, اب انہیں چینیوں کو سمجھ میں آئی کہ جنگلی جانور کھانے کے لیے نہیں ہوتے. صحیح. اچھا لیکن ہارون صاحب یہ ڈیتھ ریٹ بڑھ گیا ہے, یہ کتنا اوپر چلا گیا اس وقت پاکستان کے؟ بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ. اس کی وجہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی بتدریج اجازت دیتے, اب ہر کوئی کہہ رہا ہے, اسکولوں والے بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جب دوسروں کو اجازت دی ہے تو ہم تو زیادہ ڈسپلن. اچھا ہر چیز ہر کوئی مطالبہ کر رہا ہے, ٹرانسپورٹ والے بھی کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ والے کل کچھ محتاط تھے, میں جب سڑک پہ سفر کیا تو میں نے دیکھا کہ ہر سیٹ پہ مسافر نہیں بیٹھا ہوا تھا. جو گاڑیاں میں نے دیکھیں راستے میں غور سے جائزہ لیتا ہوا آیا, ویگنوں میں بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ تھا, ٹھیک, اور کچھ نہ کچھ پابندی ہو رہی ہے. اور اگر یہ قوم ظفر مرزا صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں, بھائی آپ بچوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, بھائی میں حیران خواتین کو میں نے دیکھا ہارون صاحب کہ بچوں کو اٹھایا ہوا گودوں میں, نہ خود ماسک پہنے ہیں, بچے بالکل اسی طرح سے لے کر جا رہے ہیں, کوئی خبر نہیں ہے عورتوں کو. بھائی جب کوئی مصیبت خدا نخواستہ کوئی سیلاب آ جاتا ہے تو آپ بچوں کی جان کی فکر کرتے ہیں یا ان کی راحتوں کی فکر کرتے ہیں, ان کے لیے عید کے لباس کی فکر کرتے ہیں؟ بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں, بازار بالکل کھچا کھچ. یہ قوم ڈسپلن نام کے کسی, میں آپ کا پیش گوئی کرتا ہوں, یہ دوبارہ لگے گا, یہ کرفیو لاک ڈاؤن دوبارہ لگے گا, اس لیے کہ یہ حرکتیں کریں گے. اللہ نہ کرے میرا اندازہ, خدا کرے میرا اندازہ 100% غلط ثابت ہو کہ یہ ڈیتھ ریٹ بڑھے گا, اس کے بعد پھر پابندی لگے گی. یہ مار کھا کھا کے سمجھیں گے. دیکھیں وہ جو اس زمانے کا سب سے پاپولر رائٹر ہے نا کوئلو پائلو, وہ کہتا ہے زندگی میں ایسے غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, سبق ہوتے ہیں. جب آپ نہیں سیکھتے سبق, قدرت آپ کو سبق سکھانا چاہتی ہے. جب آپ سبق نہیں سیکھتے تو قدرت اس صدا کو آپ کے لیے دہراتی ہے. پھر لیکن ہارون صاحب ہمارے پاس تو خدا نہ خواستہ اگر حالات زیادہ بگڑ گئے, ہمارے پاس تو کیپیسٹی موجود نہیں ہے. ہمارے انسان بنے نا جی, اس میں کیا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود نہیں ہے. ہاتھ دھونے میں اور یہ سینیٹائزر لگانے میں, اب تو اس کا نسخہ بھی سب کو پتہ ہے, اتنے % اس میں الکوہول سمپل ڈالیں اور اتنے % فلان چیز ڈالیں, اور اب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. سینیٹائزر لگائیں, جان سے کیا چیز ہے. اب تو مارکیٹ میں ویسے بھی پورا سامان اویلیبل ہے, کہیں سے بھی لے لیں. وہ پہلے تھا لوگوں نے بالکل افراتفری میں خریدا اسے, کمال ہو گیا. صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب یہ تو دیکھتے ہیں, اور ساتھ میں میرے پروڈیوسر صاحب بھی پی آئی اے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بڑی خبر ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ وہ ہم شیئر کرتے رہیں. لیکن خبر ایک اور بھی بڑی ہے ہارون صاحب, میں چاہ رہی تھی بریک سے واپس آ کے بات کر لوں, لیکن چلے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر لیتی ہوں. مارکیٹس کی بات ہوئی, عید کی بات ہوئی, تو عید کا چاند کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تو عید کے چاند کا بڑا انتظار ہوتا ہے. وہ اس دفعہ بھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, کمیٹی بند کر دو, ختم کر دو. ناوک نہ تیرے سید نہ چھوڑا زمانہ میں, تڑپے ہے مرغ قبلہ نماش ہے. کوئی فساد کا بہانہ چاہیے فواد صاحب کو. کبھی کسی اخبار میں اس کو مارا, پھر دوسرے کو مارا, پھر اور کوئی نے ہلا رویت ہلال کمیٹی سے. ارے بھائی تم اپوزیشن لیڈر ہو یا وزیر ہو, بھائی جاؤ وزیر اعظم سے کہو رویت ہلال کمیٹی توڑ دے, انہیں قائل کر لیں, کابینہ کو قائل کر لیں. یہ اخباروں میں بیان دینے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو ہر اخبار میں اس کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کسی بھی فنکشن میں فواد چودھری کچھ بھی کر جائیں گے, لیکن مجھے ملتے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے, بڑی شرافت اور وقار سے. چلے اس کی وجہ کیا, میں بریک سے واپس آ کے جانوں گی کہ آخر ہارون صاحب کے ساتھ اس قدر محبت اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ وہ کیوں ملتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے میں بات کروں گی, اس کے اوپر ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی جو تازہ ترین خبر ہے پوپل صاحب سے متعلق, وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اتوار کی عید ہونی ہے اور اتوار کو ہی وہاں پہ منائی جائے گی, بس منیب صاحب پیر کے اوپر رکے ہوئے ہیں. یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے, یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. بڑا مشکل لگتا ہے مومنوں کو. مفتی منیب الرحمان کو یہ شعر پڑھنا چاہیے کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. بات یہ ہے پوپل زئی صاحب نے تو کبھی قوم کے ساتھ عید کی ہی نہیں, مانا ہی نہیں. مجھے ایک بات بتائیے, مفتی منیب الرحمان اور ان کے سب ساتھی, ان کی ایک فہرست بنائیں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ سب ساتھی, وہ دیوبند کے بھی ہیں, بریلی کے بھی ہیں, مکتبہ جعفریہ مکتبہ فکر کے بھی ہیں, اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, بے ایمان, استغفر اللہ. یعنی انہیں کیا پرابلم ہے کہ انہیں ایک معتبر شہادت ملے اور اسے قبول نہ کریں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے کہ عید اتوار کی ہی بنتی ہے. آج تو یہ ثانیہ ہو گیا, ورنہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو ثبوت کا, اس کا جواب تو سائنسدان دے سکتے ہیں, ٹاک شو میں نہیں دیا جا سکتا. اگر وہ اس دن چاند نظر آئے گا اور گواہی موجود ہوگی تو کوئی نہ کوئی بتا دے گا نا انہیں کیا پڑی ہے, انہیں کیا حاصل ہے. لیکن اس کا کوئی وہ ایک دن لیٹ کر کے, ایک دن فالتو روزہ رکھ کے, میری بات سنیے, کیا ایک عالم دین نہیں جانتا کہ عید کے دن روزہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ عید کے دن روزہ تو شیطان رکھتا ہے. انہیں نہیں معلوم مفتی منیب الرحمان صاحب ایک روزہ فالتو کیوں رکھنا چاہیں گے, اور ان کے جو ساتھی علماء ہیں وہ کیوں رکھیں گے؟ یہ آپ فواد چودھری صاحب سے پوچھیں نا, آخر ان کی کیا نہیں, میں فواد چودھری صاحب سے کیوں پوچھوں؟ فواد چودھری صاحب سے وزیر اعظم نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی یہ آپ بلا جو بیانات, جو باتیں کابینہ میں ڈسکس کرنے کی ہیں, وہ باہر آپ کیوں بیان دیتے ہیں؟ میں کون ہوں ان سے پوچھنے والا؟ آپ سے اخلاق سے ملتے ہیں. اور دو اخبار نویسوں کے ساتھ جو سلوک وہ کر چکے ہیں, آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی کریں؟ نہیں, میں تو آپ نے خود اس چیز کا اعتراف کیا, وہ آپ سے بڑے اخلاق محبت پیار سے ملتے ہیں, بہت خوش اخلاق. تو میری کوشش تھی آپ بریک میں پوچھ لیتے فون کر کے کہ ہمیں بھی بتائیں کن بنیادوں پہ اتوار کو عید بنتی ہے, ہمیں بھی بتانا چاہیے. اب اس وقت نہیں فون کر سکتا, پھر کسی وقت کر. چلیں ٹھیک ہے, مجھے انتظار رہے گا ہارون صاحب. اچھا ایک اور بھی معاملہ ہے ہارون صاحب, چونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے, میں چاہ رہی جاتے جاتے بات کریں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جمال خاشقجی جن کا قتل ہوا, سعودی صحافی, ان کے معاف کر دیا اپنے قاتلوں کو. انہوں نے کہا میرے باپ کی جو قاتل ہیں ان کو میں معاف کرتا ہوں. وہ فیض کا ایک شعر ہے, دعویٰ گرفتاری و مجبوری الفت, دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے. کہ کیا محبت کا دعویٰ اور کیا مجبوری, یہ تو پتھر کے نیچے ہاتھ آیا ہوا ہے. وہ میاں محمد بخش کا مصرع ہے, لسے دا کی دور محمد رونا یا نس جانا. وہ اس کی بیچارے کی خاندان اس کا کیا کرے, یا ملک چھوڑ کے چلا جائے. بات یہ ہے, خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ہاؤس آف سعود پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اچھا جی, یہ ہے خبر. یہ تو اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طرح, اس لیے کہ خاشقجی سمیت یہ بہت کئی ایسے لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے
جن کے ذاتی سطح پر امریکی اور برطانوی اداروں سے مراسم تھے، کیونکہ عرب کلچر تو اب یہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہارون صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے ہاؤس آف ساؤتھ سے، جو آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا، اب ان کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کیا کریں گے یہ اب؟ دیکھو جب تک عشیرباد کی نظر آ رہا تھا، ہم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، رسول اللہ آپ تو ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں کی جانے والی ہر پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اس وقت کوئی مان سکتا تھا جب انہوں نے فرمایا تھا کہ روم کو شکست دیں گے، ایران کو شکست دیں گے، پھر ڈالوں کے چہروں والوں کو، تاتاریوں کو شکست دیں گے۔ تاتاری یہاں سے نکلے، سارا سینٹرل ایشیا، ایران، عراق فتح کرتے ہوئے دمشق کے دروازے تک پہنچے۔ اس وقت بھی علماء کو یقین تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو شکست ہوگی۔ رکن الدین بابرس پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب تو لوگ ایسے پیدا ہو گئے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ پورا ہو کر رہنا۔ صحیح ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ آپ نے فرمایا تھا ویل للعرب، بربادی ہے عربوں کے لیے، اور کہا جب شام بگڑ جائے گا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ شام بگڑ گیا، ہر چیز بگڑ گیا۔ اور کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فاتح ہوں گے دجال کے خلاف لڑیں گے؟ ہند کے مسلمان، وہ ہے پاکستان آرمی جی، اور ترک، ایک بھی آدمی ترک مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو آنے والے زمانوں کے بہت سے حقائق بتا دیے گئے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دوسرے پیغمبروں کے طرح نہیں تھے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کلیم نے آرزو کی اللہ سے گفتگو کی تو آگ برسی پہاڑ پر، اور اپنے یتیم پیغمبر پہ وہ پروانے کی طرح آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کے رسول نے کہا تھا شام میں خرابی ہوگی تو ہر کہیں خرابی ہوگی، اور وہ عربوں کے لیے بربادی ہے۔ عربوں نے اپنی بربادی کا خود سامان کیا ہے، سب کچھ ہے، یورپ اور امریکہ کو سونپ دیا، امریکہ کو ہی سونپ دیا۔ جب اپنا دفاع آپ دوسروں کو سونپ دیتے تو نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ لیکن جو صلاح خاشقجی جی ہیں، جمال خاشقجی جی کے بیٹے، انہوں نے بھی قرآن کیا، یقینی طور پہ قرآن کی آیتیں دلوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اس آیت کا ہی حوالہ دے کر انہوں نے معاف کیا کہ یقیناً یہ ماہ مبارک بھی ایسا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی بنیاد پر ہم اپنے والد کے قاتلوں کو معاف کرتا ہے۔ اب چلیے آپ حسن ظن رکھیں کہ دل سے معاف کر دیا ہے، اسے قتل کس طرح کیا گیا، اس کے ٹکڑے کیے گئے، کوئی بھول نہیں سکتا، اور وہ قتل اتنا ظالمانہ ہے کہ ان قاتلوں کو خدا معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو جس نے قتل کیا تمام بنی نوع انسان کو قتل کیا، اور کہا اس کے لیے جہنم ہے اور خدا کا دائمی غضب ہے۔ جہنم تو ہے ہی، یہ کیوں کہا دائمی غضب ہے؟ انسان کی ہلاکت کیا کوئی معمولی واقعہ ہے، اور وہ بھی اس بے دردی اور اس سنگ دلی کے ساتھ؟ میں نہیں سمجھتا ان کو معافی ملے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، وقت میں میرے پاس ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔